अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक दफ़ा फिर आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता है अदालत के अहकामात के मुताबिक, लेकिन कभी मुलाकात हुई नहीं है और इसकी लिस्ट जो है वो भेज दी गई है, जिसके बाद आज भी ये ऐलान है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से, कि चूंकि मंगल को भी मुलाकात नहीं कराई गई तो वो अपना एहतजाज मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, थर्सडे को भी आएंगे और आके इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। मुलाकात का इम्कान तो आज भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये जो सारा एहतजाज है उसका नतीजा आखिर क्या निकलता है। कुछ ना कुछ प्रेशर तो बहरहाल बिल्डअप होता है जब लोग बाहर निकलते हैं, अडयाला के बाहर एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका एक प्रेशर तो कहीं ना कहीं महसूस होता ही है। तो इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। सुहेल आफरीदी ने भी जो हवेलिया में ख़िताब किया, उन्होंने भी बहुत तुंदो तेज़ ख़िताब किया। जुनैद अकबर साहब ने बड़ा एग्रेसिव ख़िताब किया और फिर उसके बाद जो ओवरऑल एक माहौल बन रहा है, जिसमें मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगी पीटीआई ऑफिशियल का। अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि जिस लेवल पर इस वक्त बहुत ही एग्रेसिव ट्वीट्स जो हैं वहाँ से की जा रही हैं, ये सब। और फिर उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो कासिम खान हैं, इमरान खान साहब के बेटे, उनकी तरफ से भी जो वाक़या पेश आया कल रात, उसके ऊपर जो है मुज़म्मती ट्वीट किया गया है। एक और सहाफ़ी को मज़ीद आप कह लें कि तंग किया गया है, मज़ीद उसको आप कह सकते हैं कि उसके जो काम हैं उसमें रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिलसिला जो है वो बड़ा आम सा हो गया, इसके ऊपर अब क्या बात करें, लेकिन बहरहाल बात करनी भी पड़ती है। तो ये कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हुई और फिर उनके साथ जो नारवा सलूक किया गया, जिस तरह से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो कुछ फिर उनके साथ किया गया, मार पीट करके जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनको मारा पीटा गया और फिर उनके साथ जो सलूक किया गया, उन्हें कैदी वैन में डाल के आधी रात को वीराने में छोड़ा गया, तो वो सब हमने देखा। उसके बाद दिन भर ज़ाहिर है काफ़ी आवाज़ उठाई गई और एक ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद ये जो गम गुस्सा था हमें सुहेल आफरीदी साहब की तकरीर में भी नज़र आया, जो कि हवेलिया में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा ये रजिस्टर कराया कि जो सलूक इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया गया है उसकी वजह से बहुत शदीद हम गुस्से में हैं। और उन्होंने ये बात कही कि अगर आप एक मासूम जानवर बिल्ली को भी बंद करते हैं कमरे में और उसके साथ जुल्म करते हैं, तो वो भी चाहे कितनी ही बेबस क्यों ना हो, वो भी हद उसकी जब ख़त्म हो जाती है बर्दाश्त की, तो वो भी पंजा मारने पर मजबूर हो जाती है। तो हम तो फिर इमरान खान के बब्बर शेर हैं और हम ज़रूर पंजा मारेंगे और इंशाल्लाह आपको पता भी चलेगा कि हम लड़ सकते हैं और फिर हम इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे। तो ये बात उन्होंने की। शाहिद खटक साहब ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि ये जेल की दीवारें बहुत मजबूत हैं, क्या हम इनको तोड़ नहीं सकते? लेकिन हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम कोई ऐसा वाक़या ना होने दें यहाँ पर कि जिसकी वजह से इन्हें कोई बहाना मिल जाए इमरान खान को कहीं और शिफ्ट करने का, क्योंकि ये ख़बरें गर्दिश में रहती हैं और बहुत से लोग पीटीआई के ये ख़दशे का इजहार करते हैं कि ऐन मुमकिन है कि कोई भी वाक़े को जवाज़ बनाकर इमरान खान साहब को बलूचिस्तान की किसी दूर दराज जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि उन्हें टोटली नज़रों से ओझल कर दिया जाए, ना वहाँ पे जल्दी कोई जा सके, ना कोई मीडिया की एक्सेस हो सके और इस तरह बिल्कुल ही उनका जिक्र ख़त्म कर दिया जाए। तो बहुत से लोग ये खदशा ज़ाहिर करते हैं, लेकिन क्या वाकई ये मुमकिन हो पाएगा? ये अलग बात है कि जो इसमें यानी पीटीआई के लोग हैं वो समझते हैं कि हम इसलिए अडयाला के बाहर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बदमज़गी नहीं चाहते, ना खुशगवार वाक़या नहीं चाहते। हम आइन और क़ानून के मुताबिक वहाँ जाते हैं और अगर कोई एहतजाज भी हो तो उसको आइन और क़ानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराते हैं। तो बहरहाल अब थर्सडे को चूँकि मुलाकात का दिन हुआ करता है, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने पहले भी कल भी ये बात कही थी अपने ट्वीट में कि हमें उस रास्ते की तरफ जाने पे मजबूर ना करें जिस पर हम नहीं जाना चाहते। अब उन्होंने फिर ये बात की कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उन्होंने कहा कि लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, आप लोग तैयार रहें। जुनैद अकबर खान साहब ने भी ये बात कही कि हम नहीं चाहते थे कि हम बहुत ज़्यादा सख्ती की तरफ जाएं, हम तो मामलात बातचीत से हल करना चाहते थे, आइन और क़ानून के मुताबिक हल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम भी अब कुछ ना कुछ करने पे मजबूर हो जाए। और उन्होंने फिर ये धमकी भी दी कि हम भी पंजाब का, इस्लामाबाद का पानी बंद कर सकते हैं
اگر ہمارے ساتھ آپ ظلم کرتے رہیں گے تو ہم کب تک چپ رہیں گے. تو ان کی طرف سے بھی اس قسم کی آج گفتگو جو ہے وہ کی گئی. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں اب ڈیالہ بھی جائیں گے جمعرات کے دن, اور انہوں نے اس میں یہ جو بات کی ہے کہ جی کون کون لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے, تو اس میں بھی 6 لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے. سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر صاحب خود, پھر مینا خان آفریدی جو کہ کیبنٹ منسٹر ہیں ان کے, شاہد خٹک صاحب جو کہ منگل والے دن بھی سارا وقت وہاں پر موجود رہے تھے, ریاض الحق صاحب, اور پھر تاج محمد صاحب, یہ لوگ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں. ملاقات تو بظاہر کسی کی بھی نہیں ہوگی, لیکن بہرحال یہ تمام لوگ وہاں پہنچیں گے. عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی, اور تھرسڈے کو بھی ایون جائیں گی. عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی جائے گی کہ کسی کی بھی صحیح لیکن ملاقات ہو. اس بات کو نارملائز نہیں ہونے دیں گے کہ جی ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی تو ہو گئی, نہیں ہوئی تو نہ ہوئی. ہم کسی کے رحم و کرم پر عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ اب ہمیں ایک ایگریسو اپروچ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, کہ جہاں پر وہ بہرحال اب کافی دیر یعنی خاموش بھی رہے ہیں, کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں, ان کے اوپر بہت تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوئی بہت ایگریسو اعلان نہیں کرتے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ سٹیپ لیا جائے گا. اور اس حوالے سے اب پی ٹی آئی آفیشل کو اگر میں ضرور ڈسکس کروں تو پی ٹی آئی آفیشل کی جانب سے بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے ایگریسو قسم کے آ رہے ہیں. مطلب ڈائریکٹلی جو ہیں عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کی تصاویر لگا کر اور ان کے اوپر ان کو باقاعدہ مخاطب کر کے جس طرح کے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں, بہت سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, اور ان کو ذہنی مریض لیبل کیا جا رہا ہے, جیسے عمران خان صاحب نے اپنی لاسٹ ٹائم ٹویٹ میں کیا تھا, جس کے بعد سے ملاقاتیں بھی بند ہیں. تو ایسا ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اب لڑائی ہے یہ وہ کہتا ہے نا ہیڈ آن ہیڈ ہے, وہ والی صورتحال نظر آ رہی ہے. بالکل پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر سے جو آپ اگر دیکھیں تو کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو ان کی گراؤنڈ پر اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بالکل آپ کو اس وقت غائب نظر آ رہی ہے, وہ کوئی خاص سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے رہے. 2-3 رہنماؤں کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, اسد کیسر صاحب ہوں, سہیل آفریدی ہیں, ان 2-3 لوگوں کے علاوہ کوئی آپ کو بہت زیادہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سے بات کرتی بھی نظر نہیں آتی. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ بہرحال پھر بھی اپنا سٹانس دیتے ضرور ہیں, لیکن جو اس وقت لیول آپ کو پی ٹی آئی آفیشل کا نظر آ رہا ہے, جس انداز سے جس لیول کی تنقید وہ کر رہے ہیں, وہ خاصی ایگریسو ٹون ہے ان کی, جس سے نظر بظاہر یہی آ رہا ہے کہ بھائی کوئی ان کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کی اب کوئی کہے سوچے کہ جی مفاہمت ہے یا کمپرومائز ہے یا کوئی بزدلی ہے یا کوئی کسی قسم کا نرمی کا رویہ ان کی طرف سے بھی نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب ہوں یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایگریسو ٹون اپنائی گئی ہے, اور وہ بھی بہت سخت بات کر رہے ہیں. اگر محمود خان اچکزئی کی بات کریں یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی بات کریں تو وہ خاص طور پر جو استثناء لیا گیا ہے وہ چاہے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے حکومت نے تیار کیا ہے یا صدر صاحب کو ملا ہے, اس کو بھی وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غیر اسلامی چیز ہے. کوئی اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسی کو استثناء جو ہے وہ ملے, ہر کوئی جواب دہی کے عمل سے گزرنا اس کو ہوتا ہے, اور یہی ایک طریقہ کار ہے اسلام میں. تو یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ تو شرعاً صحیح نہیں ہے, اور اس کے اوپر وہ نہ صرف یہ کہ تنقید کر رہے ہیں بلکہ ایک جو امپورٹنٹ بات البتہ محمود خان اچکزئی بار بار کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کو کسی بھی لمحے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان باہر آئے گا اگر تو وہ کوئی بہت بدلے لے گا, وہ پتہ نہیں سب کچھ تہس نہس کر دے گا, یا وہ کوئی ایسے قدم اٹھا لے گا جس کو آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ بار بار یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اس چیز کی گارنٹی میں لیتا ہوں, میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ عمران خان کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے گا. لیکن اس ایک خوف کی وجہ سے آپ لوگ جو کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں وہ مت کریں. اچھا, مجھے اب یہ لگتا ہے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ بھائی وہ باہر نکل آئے گا تو وہ کیا کر دے گا, بلکہ اب جو پورا ایک پلان نظر آ رہا ہے اس میں باقاعدہ پاکستان کے سسٹم کو تبدیل کرنے کا پلان نظر آ رہا ہے, نظام حکومت تبدیل کرنے کا پلان نظر آ رہا ہے. 10 سالہ پلان صرف اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کو کسی طرح ہم نے روک کے رکھنا ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ ہم نے یہاں کا پورا سسٹم ہی چینج کر دینا ہے کہ جس میں کوئی بھی آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ بظاہر کسی بھی وقت کسی کے لیے خطرہ نہ بنے. یہ تو مجھے کچھ اس قسم کی پلاننگ نظر آ رہی ہے. تو بات اب جو ہے وہ اس سے لگ رہا ہے کہ کہیں آگے نکل گئی ہے. ہاں, یہ ضرور خطرہ ہے کہ اگر عمران خان اس موقع پہ باہر نکلتا ہے تو وہ ان کے پلان کے اوپر
جو ہے وہ ایک ظاہر ہے پانی پھیر سکتا ہے اور اس کو بالکل تہس نہس کر سکتا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جو پلاننگ ہے وہ بہت لمبی ہے اور وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جس میں موجودہ کرنٹ سیٹ اپ اسی طرح سے چلتا رہے، بلکہ اس میں بہت کچھ ہے جو مزید ابھی انویل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، انلیش ہو سکتا ہے. اچھا، دوسری اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اب 28ویں ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جی اب اگلے مرحلے میں NFC ایوارڈ کے اوپر، مجسٹریسی نظام کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ترمیم آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں صوبوں کی تقسیم کی بات چھیڑ دی جائے گی. اور پھر پیپلز پارٹی مزید اس کے اوپر ریزسٹ کرے گی کہ دیکھیں جی صوبے ہم نے تقسیم نہیں ہونے دینے، اور ہم جو ہے وہ صرف ٹھیک ہے ہم NFC ایوارڈ کر دیتے ہیں، اس میں ہم وفاق کا شیئر بڑھا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم صوبے تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے بعد پھر ایک فیس سیونگ جو ہے وہ مل سکتی ہے انہیں کہ ہاں بھی دیکھیں ہم نے دیکھیے صوبوں کی تقسیم بچا لی ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے اوپر اڑ گئے ہیں، لیکن ہم نے وہ جو انہوں نے بات مان لی ہوگی اس کے اوپر وہ زیادہ شور نہیں مچائیں گے. بہرحال اب یہ 28ویں ترمیم آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا اس وقت کی سچویشن بنتی ہے. لیکن یہ کہانی اپنی جگہ بہرحال نظر تو آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ ریزسٹ کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں، اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہر چیز وہ کرتے چلے جا رہے ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے انکار کا، یا کوئی دوسری ان کے پاس چوائس بھی نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہے ہمیں ایک واضح چیز نظر آ رہی ہے. دوسری طرف جو ایک اور اہم خبر ہے وہ قاسم خان صاحب، عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی پھوپھوؤں کے ساتھ جو ان کی رویہ رکھا گیا ہے منگل کے روز اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو فسطائیت قرار دیا اور پوچھا ہے کہ یہ کیا کس قانون کے تحت اس طریقے سے معاملات کیے جا رہے ہیں. اور بات وہی ہے کہ ایونچولی اگر انٹرنیشنل پریشر کوئی ان چیزوں پہ بنتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو کوئی پریشر ڈالے کہ ہاں بھائی اس کے اوپر معاملات کو دیکھیں. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں وہ اس وقت چونکہ اس حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں، یہ انٹرنیشنل حکومتوں کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کرتی ہے مزید کنٹینیو تو ہمیں تو فائدہ ہی ہے، ہماری تو بات سنی جا رہی ہے، مانی جا رہی ہے. تو بظاہر نہیں لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں عمران خان صاحب کی جو وہاں پہ فیملی ہے، عمران خان صاحب کے بیٹے یا ان کی ایکس وائف یا PTI اوورسیز چیپٹرز جو ہیں وہ کوئی اس طرح سے کامیاب تو نہیں ہو سکے کہ وہ کوئی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کر پاتے. کوشش وہ ضرور کرتے رہے اپنے اپنے طور پر سب لوگ، لیکن فائدہ کوئی خاص نہیں ہوا. لاسٹلی جی میں ایک ذکر کر دوں کہ آپ کے جو ایک اور صحافی ہیں فروخ شہباز صاحب، ان کو جو ہے لاہور ایئرپورٹ پر روک لیا گیا ہے. بیرون ملک جانا چاہتے تھے یہ، لیکن ان کو نہیں جانے دیا گیا، FIA نے ان کو روک لیا. اب وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک جانب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی خاص ان کے اوپر انکوائری بھی نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے انہیں کس قانون کے تحت روکا گیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اب قانون ہے ہی نہیں، تو اس لیے ایسے قانون کو ڈھونڈنا ہی میرا خیال ہے بلا جواز ہے، کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو ہم اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ بس کچھ اسی قسم کی صورتحال لگ رہی ہے. لیکن یہ اگین ایک میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو وہ تھا نا کہ جی بہت کوئی اگریسو صحافی ہیں تو آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں، پھر انہوں نے دوسرے مرحلے پہ جو ذرا درمیانی بات کرتے تھے صحافی ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے سافٹ لہجے اپنائے ہوئے تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اب صورتحال وہاں تک آ گئی ہے کہ جو بالکل ایسے صحافی ہیں بے ضرر سے ان کو بھی یہ لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے سے باز نہیں آتے. تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. بہرحال جی لیٹ سی کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا طوفان آتا ہے، کیونکہ بہت حد تک فی الحال تو میں یہ نظر آتا ہے کہ جو PTI ہے اس کے اوپر اور خاص طور پر نئے چیف منسٹر کے اوپر پریشر تو ہے کہ آپ آئے ہیں، اب آپ کو آئے ہوئے کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے، جب سے آپ آئے ہیں عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، تو اس کے اوپر آپ کا لاہ عمل کیوں نہیں آ رہا. تو لیٹ سی کہ اس کے اوپر اب PTI کیا لاہ عمل دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.